अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम ऐसे का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाइब्रिड वॉरफेयर का। ये पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जो मॉडर्न जो नेशन स्टेट्स हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, वो हाइब्रिड वॉरफेयर का है। ये इसे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर भी कहा जाता है, इसे प्रॉक्सी वॉरफेयर भी कहा जाता है, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये इतना हॉट टॉपिक है कि आप DGISPR की ब्रीफिंग्स देख लें या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ब्रीफिंग्स देख लें, तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता है वो ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। तो आज के हम इस टॉपिक में ये चीज़ कवर करेंगे कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर होता क्या है और इससे नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज क्या होते हैं और इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या है। फिर साथ ही हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डोमेन्स में इसके जो है ना वो इसकी रेपरकशंस होती हैं। फिर इस हाइब्रिड वॉरफेयर को, इस चैलेंज को कैसे जो है ना कोप अप किया जा सकता है, कैसे इसे टैकल किया जा सकता है, हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप ये देखें कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पिछले 2 साल के अंदर CSS के एग्ज़ाम में ये 3 बार टॉपिक आया है, IR के पेपर में भी, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी और करंट अफेयर्स के पेपर में। यानी 2019 और 2020 में ये 3 बार टॉपिक जो है ना वो एग्जाम्स में अपीयर हुआ है। तो है क्या ये हाइब्रिड वॉरफेयर या फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है क्या? बेसिकली जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है तो कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, बैटल ग्राउंड्स के अंदर जंग का लड़ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अब स्टेट्स को बराह रास्त आप उनकी टेरिटरी जो है ना वो तबाह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको जो है ना वो उसकी एनेक्सेशन जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करते हैं, आप दूसरे कंट्री को जो है ना वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो मोड्स हैं वॉर के, उनके ज़रिए आप इंगेज करते हैं। यानी आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके ज़रिए जो है ना वो डायरेक्ट क्रिमिनलिटी या प्रोटेस्ट जो होते हैं उनको आप इंसाइट करते हैं। यानी जो कंट्री की फॉल्ट लाइंस होती हैं आप उनको डैमेज करते हैं, उनको स्ट्राइक करते हैं। अल्टीमेटली जो है ना वो इंटरनल जो स्टेबिलिटी होती है वो एट स्टेक लग जाती है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? बेसिकली के ब्लेंड ऑफ मल्टीपल मल्टीपल मोड्स ऑफ वॉरफेयर। यानी लाइक उसमें काइनेटिक आ जाएगा जो बराह रास्त होती है, नॉन कन्वेंशनल आ जाएगा जैसे कराची के अंदर है या बलूचिस्तान के अंदर है कि क्रिमिनलिटीज़ जो है ना वो अचानक से जो है ना प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर इसी तरीके से जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर होते हैं, यानी बराह रास्त जो है वो आप इंगेज होने की बजाय आप उस कंट्री की इंटरनल फॉल्ट लाइंस जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं या चाहे वो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं जैसे सेक्टेरियन होती हैं, या आप एथनिक या लिंगुअल फॉल्ट लाइंस हैं, उनको आप जो है ना वो स्ट्राइक करते हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर पे क्या होगा या प्रॉक्सी वॉरफेयर क्या होगा कि आप मल्टीपल जो फोरम्स को यूटिलाइज करेंगे उस कंट्री की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए, उसकी पॉलिटिकल इमेज को डैमेज करने के लिए, उसके जो मल्टीपल जो फोरम्स होंगे इंटरनेशनल फोरम्स, उसके ऊपर उसकी से को जो है ना वो डैमेज करने के लिए। तो अब हम जो है ना वो ये देखते हैं आउटलाइन, यानी टॉपिक अगर हम देखें ना तो हाइब्रिड वॉरफेयर नेशनल चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। तो ये चैलेंज है क्या, इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, इसके फेसेट्स क्या हैं, तो हम डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मोड्स यूटिलाइज किए जाते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर को इंगेज करके किसी भी कंट्री को जो है ना वो डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भी टारगेट कंट्री होता है उस टारगेट कंट्री के मीडिया को जो है ना वो इंगेज किया जाता है। यानी उसके कुछ एंकर्स को, कुछ मीडिया चैनल्स को वो किया जाता है, हायर किया जाता है, वो किसी न किसी शक्ल में उस टारगेट कंट्री के लोगों के अंदर वो मीडिया जो है ना वो हाइप क्रिएट करता है फेक न्यूज़ के ज़रिए, या आप ऐसा कह लें कि समटाइम्स एग्जैजरेशन करता है। एक फेक न्यूज़ की या एक प्रोपेगेंडा सेटिंग की जो हाइप होती है ना वो लोगों के अंदर डिप्रेशन लेके आती है, लोगों को जो है ना वो साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ लेके आती है। अल्टीमेटली उनके अंदर जो पेट्रियोटिक जील्स होती हैं, जो उन्होंने कंट्री को अपने साथ लेके चलना होता है, उसकी खिदमत करना होती है,
وہ پھر ان کا اپنے کنٹری کے ساتھ وہ ردم نہیں رہتا, وہ ان کی پیٹریوٹک زیل نہیں رہتی, تو الٹیمیٹلی کنٹری کو نقصان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ میڈیا یوٹیلائز ہوتا ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے وہ بنائے جاتے ہیں, فیس بک پیجز بنائے جاتے ہیں, یوٹیوب چینلز بنائے جاتے ہیں, بلاگرز جو ہے نا وہ ہائر کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے واٹس ایپ گروپس بنائے جاتے ہیں جن کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس کنٹری کی پولیٹیکل, اکنامک, سوشو کلچرل یا ملٹری جو ڈومینز ہوتی ہیں ان سب کو ایکسپلائٹ کرنا. یعنی کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہائپ کریٹ کر دینا کہ اسٹیٹ نے رسپونڈ نہیں کیا یا فلاں ادارہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک چھوٹے سے ایونٹ کو بھی دیکھ لیں, آپ پی ٹی ایم کے حوالے سے دیکھ لیں, اچانک سے ویو چلتی ہے, جیسے خدا نخواستہ جو آرمی ہے پاکستان کی, جو آرم فورسز ہیں, انہوں نے خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچا دیا ہے, یہ ملک کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے. یا جوڈیشری کے حوالے سے اچانک کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جو ہے نا موومنٹ چلا دی جاتی ہے کہ اس سے جوڈیشری کا جو وقار ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو لوگوں کے اندر الٹیمیٹلی پھر جو ہے نا وہ ایک سینیکل جو ہے نا وہ اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے, اپنے کنٹری کی طرف جو ان کی محبت ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر ایک اور موڈ جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے, وہ ہے انٹرنیشنل لابینگ کی جاتی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ کیا جاتا ہے. آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں, پچھلے 15 سال کے اندر پاکستان بدقسمتی سے دنیا میں ایک آئسولیٹڈ کنٹری کے طور پر رہا. یعنی کوئی فورم, چاہے وہ ایک ریجنل آرگنائزیشن کا فورم ہو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا فورم ہو, چاہے وہ اکنامک فورمز ہوں, وہاں پہ پاکستان کو جو ہے نا وہ آئسولیٹ کیا گیا. پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی وہ بالکل ہی جمود کا شکار رہی. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر جو دنیا سے انویسٹمنٹ آنی تھی یا دنیا نے جو پاکستان کی آواز کو سننا تھا وہ نہ سن سکی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملک دنیا کا ایک واحد جس نے وار آن ٹیرر کے اگینسٹ جنگ جیتی, اس کی خدمات کو دنیا جو ہے نا وہ اکلیم ہی نہیں کرتی رہی. کیوں نہیں کرتی رہی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہاں پہ جو لابنگ تھی وہ جو ہے نا وہ کرتے رہے پاکستان کے اندر. یعنی پاکستان کے جو اینیمیز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اینیمیز کیا ہو سکتے ہیں, ایسٹرن بارڈر پہ بھی ہے, ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہے, یا سم ٹائمز بلیم گیم میں جو ہے نا وہ میجر پلیئرز بھی جو ہے نا انٹرنیشنل میجر پلیئرز وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اور جو ہے نا وہ موڈ آ جاتا ہے یا مینیفیسٹیشن آ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے آ جاتا ہے سافٹ پروپیگنڈا سیٹنگ. یعنی وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, آپ آڈینس کو سافٹ وے میں کنونس کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ جو کنٹری ہے یہ کنٹری ٹیررزم کے ساتھ انگیجڈ ہے, یا جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, انٹرنیشنل کرمنل ایکٹیویٹیز, اس حوالے سے ہیومن رائٹس جو ہے نا اس میں پروٹیکٹ نہیں کیے جاتے, اس میں جو ہے نا وہ ویمن رائٹس کو جو ہے نا وہ امپاور نہیں کیا جاتا, اس میں تھرڈ جینڈر کے جو ہے نا وہ ایشوز وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں. یعنی سافٹ کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ ڈراماز کے ذریعے, موویز کے ذریعے. یعنی آپ بالی ووڈ کو دیکھ لیں, ہالی ووڈ کو دیکھ لیں کہ دنیا میں اگر کہیں پہ بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو سافٹ وے میں آپ کو کس طریقے کے لنک کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کا کسی نہ کسی شکل میں کنیکشن شو کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ کنیکٹڈ تھا. تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے نا کنسیڈر کیا جاتا رہا. یعنی ہمارے جو آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹرز تک جو ہے نا ان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر ان کی تلاشیاں لی جاتی رہیں, انہیں جو ہے نا وہ ڈسگریس کیا جاتا رہا. کیا وجہ تھی؟ وہ صرف ایک یہ تھی کہ سافٹ جو وے میں لوگوں کی سائیکی اسٹیبلش کر دی گئی کہ ٹیررزم کے ساتھ یا ہیومن رائٹس وائلیشنز کے ساتھ, یعنی کہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یا اسٹون ایج کا ایک کنٹری ہے. تو بدقسمتی سے یہ جو پورٹریل تھی پاکستان نے اس کو صحیح طریقے سے کاؤنٹر نہیں کیا پچھلے 10-15 سال میں. تو یہ جو ہے نا ایک اور مینیفیسٹیشن آئی جس نے پاکستان کو انٹرنلی جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور جو موڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پولیٹیکل لابینگ, کہ آپ پولیٹیکل لابی جو ہے, پولیٹیکل ایلیٹ جو ہوتی ہے اس ملک کی, اسے کسی طرح جو ہے نا وہ یعنی جو ٹارگٹ کنٹری ہوتا ہے اس کی پولیٹیکل ایلیٹ کو آپ اس تک ایکسیس کرتے ہیں, اسے نیشنل پالیسی میکنگ میں جو ہے نا وہ سچویشنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اکساتے ہیں.
میں نہیں کہہ رہا کسی کے اوپر کوئی غداری کا الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ نظر آتا ہے ہمیں، یعنی اگر ڈیم بنانے کی بات ہو، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات ہو، تو بہت سارے جو ہے نا پولیٹیشینز اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ڈیم ہماری لاشوں کے اوپر بنے گا. یعنی ایک چیز جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیم بنے گا تو اس صوبے کو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس علاقے کو نقصان ہو سکتا ہے، ڈسپلیسمنٹ ہوگی لوگوں کی، وہاں کی جو کاشتکاری ہے اس سے تھوڑا سا نقصان ہوگا، لیکن چند ہزار لوگوں کے لیے آپ 22 کروڑ کے لوگوں کو سیکریفائز تو نہیں کر سکتے. تو یہ پولیٹیکل لابینگ جو ہوتی ہے یہ بھی ایک اور جو ہے نا وہ فورم یوز ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور ہے، وہ ہے ایگزسٹینشل جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں نا کسی بھی کنٹری کے اندر، یعنی وہ ایتھنک گراؤنڈز کے اوپر ہوں، وہ سوشل گراؤنڈز کے اوپر ہوں، وہ ریلیجیس گراؤنڈز کے اوپر ہوں. یعنی آپ ہزارہ کمیونٹی کو دیکھ لیں، آپ اسی طریقے سے سندھی مہاجر کو دیکھ لیں، آپ سرائکی پنجابی کو دیکھ لیں، یہ فالٹ لائنز ہیں، یعنی لینگوال فالٹ لائنز کہہ لیں آپ، یعنی وہ حساس ایریاز، ان کو آپ جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو آپ انہیں انسائٹ کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے. وہ حساسیت جو ہے نا وہ بلاسفیمی لاء کے حوالے سے ہے، وہ حساسیت جو ہے نا وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ آپ صرف ٹریگر کرتے ہیں، جیسے ہی اسے فیول کیا آپ نے، انسائٹمنٹ ہوئی تو کنٹری جو ہے نا وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے. یعنی جو آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کنٹری کے ساتھ براہ راست جو ہے نا وہ بیٹل گراؤنڈز کے اوپر ہاٹ جو ہے نا وار لڑیں، آپ ایک ہائی انٹینسٹی وارفیئر کریں، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دوسرے کی اکانومی کو جمود کا شکار کر دیتے ہیں، آپ اسے بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں اس طرح کے طریقے سے. پھر ایک اور جو طریقہ ہے وہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ، وہ کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو انگیج کیا گیا، یعنی فائنینشیل جو ایکشن ٹاسک فورس ہے، کہ پاکستان کے اندر جو بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا جو کرپشن ہوئی ہے، کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کہ ان پیسوں کا کوئی سورس نہیں ہے. الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان کو رکھا گیا کہ جب تک پاکستان اس گرے لسٹ سے نہیں نکلے گا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان کے اندر، انٹرنیشنل جو فنڈرز ہیں وہ پاکستان کو فنڈنگ نہیں دیں گے، انٹرنیشنل میجر پلیئرز جو ہے نا وہ پاکستان کو جو ہے نا کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک اور آ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور موڈ یا مینیفیسٹیشن جو ہے وہ یوٹیلائز کی جاتی ہے. ایک اور چیلنج جو سامنے آتا ہے وہ سائبر اٹیکس کا ہے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں، اس ٹارگٹ کنٹری کی مختلف جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز کی ویب سائٹس کو ہیک کر لیتے ہیں، آپ الیکشنز کو جو ہے نا وہ جو آن کا پروسیس ہوتا ہے اس کو آپ ہیک کر لیتے ہیں. یعنی آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں، 2018 کا الیکشن ہوا، اس الیکشن میں پورے ملک سے آج بھی اگر آپ نے وہ چیک کرنا ہے نا کہ کیا کسی بھی پولنگ اسٹیشن کی جو ایگزیکٹ اس کے جو سگنیچر کے ساتھ پولنگ ایجنٹ کی یا جو ایک پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کی جو وہاں پہ سیٹ پہنچی ہے یا نہیں، وہ فارم پہنچا ہے یا نہیں، آج بھی آپ چیک کر لیں وہ پہنچا ہے. اب لیکن اس الیکٹورل پروسیس کو کس طریقے سے جو ہے نا مینیپولیٹ کیا گیا کہ وہ سسٹم ہیک ہو گیا کہ پاکستان کے اندر تو اگر 2000 بندہ بھی ایک وقت پی پی ایس سی کی ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ دیکھ رہا ہو تو وہ 2 دن تک کریش ہو جاتی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں فارمز ایک وقت اپلوڈ ہو رہے ہوں، کروڑوں لوگ اسے براہ راست ان ویب سائٹس کو جو ہے نا وہ واچ کر رہے ہوں تو وہ سسٹم ہیک نہ ہو. یعنی سسٹم ہیک ہونا ہے، اس نے جو ہے نا وہ ہیک بھی ہونا ہے اس سسٹم نے، الٹیمیٹلی وہ پورا پروسیس جو ہے نا وہ سیبوٹیج ہو گیا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کیا کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا پاکستان میں اوریجنل سگنیچر کے ساتھ وہ فارم موجود ہے، یعنی وہ بھی موجود ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ آپ نے یعنی وہ سائبر اٹیکس کے ذریعے اس پروسیس کو جو ہے نا وہ سیبوٹیج کر دیا، وہ ایکسپلائٹیشن آٹومیٹکلی ہوگی. تو یہ ایک اور موڈ آ گیا. اسی طریقے سے لا فیئر کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیبیٹس جو ہے نا وہ لیگل ڈیبیٹس کو کیا جاتا ہے اپنا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا سیکیورٹی کونسل کے اندر. آپ کلبھوشن جادیو کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ پاکستان کے واٹر ریسورسز کے حوالے سے دیکھ لیں، یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یا ہیومن رائٹس واچ ہے، وہ سارے انگیج کیے جاتے ہیں کہ لیگل ڈیبیٹس جو ہے نا وہ اس کنٹری کے حوالے سے وہ کی جاتی ہیں، ایکسائٹ کی جاتی ہیں. لوگ بھی کیا کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ رسپونڈ کرتے ہیں.
تو یہ مینیفیسٹیشن تھی. اب ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ کنٹری کو نقصان کن کن ڈومینز میں ہوتا ہے, یعنی اس کی ریپریکیشن جو ہے اس ہائبرڈ وارفیئر کی, اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کن کن جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں, یعنی ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں. آپ پولیٹیکل گراؤنڈز میں دیکھ لیں تو اس کے ٹارگٹس ہیں الیکٹورل پروسیس ہے, نیشنل انٹیگریشن ہے کہ اس کنٹری کو جو ہے نا وہ یونائٹڈ نہیں رہنے دیا جائے گا. پھر اسی طریقے سے آپ اس کے گورننس کے میکنزم کو جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, آپ اس کے فیوڈل جو ہے نا وہ پیراڈائمس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کی جو امیج ہے نیشنل امیج اس کو آپ ٹارنش کرتے ہیں, اس کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو آپ ڈی فیم کرتے ہیں, میجر جو آرگنز ہوتے ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا ڈی فیم کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پولیٹیکل ڈومینز آ جاتی ہیں. اس کے فارن ریلیشنز کو کیا جاتا ہے, یعنی سی پیک کے اوپر اٹیک کیا جائے گا کہ جی یہ کو خدا نخواستہ کلونیل جو ہے نا وہ اگین لیگیسی کو جو ہے نا وہ کرے گا پروموٹ. پاکستان جو ہے نا پھر سے ایک کالونی بننے جا رہا ہے, یا یہ جو ہے نا وہ صرف چند علاقوں کے لیے ہے, یہ پنجابی یا اس طرح کا جو ہے نا میجر پروونسز کے لیے ہے. تو یہ بلیم گیم جو ہے نا فارن ریلیشنز کو ڈسٹرب کرے گی. تو یہ پولیٹیکل ڈومینز جو ہے نا یہ اس کی آ جائیں گی جو ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں. پھر اسی طریقے سے اکنامک ڈومینز میں آپ دیکھ لیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو جو ہے نا وہ کیا جائے گا. پھر اسی طریقے سے انویسٹرز کی جو چوائسیز ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی, کیونکہ آپ کے پاس جب انڈسٹری نہیں ہوگی, آپ کے پاس جب واٹر نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ جو ایگریکلچر ہے وہ نہیں ہوگی, تو اپرچونیٹیز نہیں ہوگی انویسٹر کے پاس بھی کہ وہ انویسٹمنٹ کرے. الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی ان کی وہ کیپٹل فلائی کر جائے گا, وہ اس کنٹری میں جائیں گے جہاں پہ ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی. پھر اسی طریقے سے جو مارکیٹ ویلیوز ہوتی ہیں ان کنٹریز کی ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ جو اکنامک جو اس کی انرچمنٹ ہونی ہے, اکنامک اسٹرینتھ ہونی ہے وہ نہ ہو سکے. پھر اسی طریقے سے سوشو کلچرل جو ہے نا ڈومینس وہ بھی ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ جو نسل پرستی کو ہوا دیتے ہیں, آپ مذہبی عصبیت کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں, انسائٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں تو آپ پروونشلزم کو جو ہے نا وہ ایکسائٹ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جو پوٹینشیل پروٹیسٹرز ہوتے ہیں, یعنی جو کسی بھی بات کے اوپر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس پروٹیسٹ کلچر کو جو ہے نا وہ ٹریگر کیا جاتا ہے, لوگوں کو جو ہے نا فنڈنگ کی جاتی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو فیوڈل جو ایک ہماری فیوڈلزم ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اوور آل جو ہے نا وہ سوشو اکنامک پولیٹیکل اور اس میں جو ڈومینز بنتی ہیں ریلیجیس ڈومینز ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ٹارگٹس ہیں کسی بھی کنٹری کے, یعنی یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے, آپ پوری دنیا کے اوپر بھی دیکھ لیں تو یہی ہے. آپ امریکن الیکشنز کو دیکھ لیں, آج تک ان کے اوپر جو ہے نا بات چل رہی ہے کہ رشیا نے جو ہے نا ایکسپلائٹ کیا تھا امریکن الیکشن کو. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یوکرین کے اندر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ رشیا نے جو ہے نا ایکسپلائٹ کیا. ٹویٹر جو ہے نا وہ ٹویٹر کو بلیم کر رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جو 2020 کا اپ کمنگ الیکشن ہے اس کو سیبوٹیج کرنے کی جو ہے نا وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہ آ گیا کہ فائنلی ہم ریکمنڈیشن دیں گے کہ ہائبرڈ وارفیئر کا اسے ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کا توڑ کیا ہے. تو اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلا دیکھیں وہ ہے میڈیا کی انگیجمنٹ, کہ آپ اسٹرینجنٹ جو ہے نا وہ لاز بناتے ہیں کہ آپ کوئی بھی میڈیا چینل یا کوئی میڈیا پرسنالٹی فیک نیوز کو جو ہے نا پروموٹ نہیں کرے گی, یعنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کو پروموٹ کیا جائے. جب فیک نیوز کو جو ہے نا وہ کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی ہائپ کریٹ ہوگی اور نقصان ہوگا. تو اگر کوئی بھی پرسنالٹی میڈیا پرسن یعنی جرنلسٹ یا کوئی میڈیا جو ہاؤس ہے اگر وہ ہائپ کریٹ کرتا ہے یا فیک نیوز دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لیگل ایکشن ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سوشل میڈیا جو انجنز ہیں جیسے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, واٹس ایپ ہے, ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے کہ آپ جو نیشنل سیکیورٹی چیلنجز کے لیے جو فیک پیجز بنائے جاتے ہیں یا فیک اکاؤنٹس بنتے ہیں ان کو جو ہے نا ختم کروائیں. اسی طریقے سے جو مذہب کے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں پیجز ہوتے ہیں ان کو آپ ختم کروائیں, یعنی یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پیمرا ہے, پی ٹی اے ہے, ان کا بڑا اہم رول آ جاتا ہے. یعنی یہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑا رول آ جاتا ہے. فارن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو پبلک ریلیشنز ہے اس کا بڑا رول آ جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں اگر اپنی امیج کو سافٹ شو کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھا کنٹری جو پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتا ہے تو آپ کو تمام فورم کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. پھر نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے نا وہ آپ کریں, اسپیشلی اس کی جو کلازز ہیں, کلاز نمبر 9, 11, 13, 14, 18,
یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ انہی ہائبریڈ وارفیئر کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے کہ آپ نے جتنے بھی فالٹ لائنز ہیں یا جو نیشنل انسیکیورٹی کو جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں عوامل، ان کو جو ہے نا وہ کیسے ٹیکل کرنا ہے، تو نیشنل ایکشن پلان کے یہ کلازز جو ہے نا وہ کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے سائبر کرائم جو سیلز بنے ہوئے ہیں، FIA ہے یا ISI کا ہے، IB کا ہے، ان کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کریں، ان کو ٹریننگ دیں ان کے جو پرسنلز ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کام کر سکیں. پھر اسی طریقے سے آپ انگیجمنٹ کریں انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے ساتھ، کہ آپ FATF میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ امپاور کریں، یونائٹڈ نیشنز میں کریں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، یعنی آپ ڈپلومیٹک جو ہے نا سپورٹ گیدر کریں تاکہ آپ جو ہے نا وہ اپنی ریئل امیج کو دنیا کے سامنے پورٹرے کر سکیں. اپنی جو سروسز ہیں وار آن ٹیرر کے اگینسٹ ہے یا ہائبریڈ وارفیئر کے اگینسٹ ہے یا دنیا کے پیس کو جو ہے نا وہ مینٹین کرنے کے لیے جیسے پاکستان نے رول پلے کیا افغانستان کے اندر، تو پاکستان ان چیزوں کو پروموٹ کرے. پھر اسی طریقے سے نیکسٹ آ گیا انڈیویجولز کا رول ہے کہ ہر انڈیویجول اپنے اپنے طور پر وہ خیال کرے کہ فیک نیوز کو جو ہے نا ڈسیمینیٹ نہیں کرے گا، پروپیگیٹ نہیں کرے گا. پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو وہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ آپ اسے یوٹیلائز کریں گے، وہ ہے یوز آف انٹلیکچوئلز، یعنی اکیڈیمیا کو یوٹیلائز کریں گے. آپ فورمز بنائیں گے جس کے اوپر ڈبیٹس ہو سکیں، ڈسکشن فورم ہوں گے، اس میں یہ ہوگا کہ لوگ اپنے دل کا غبار نکال سکیں گے، کتھارسس کر سکیں گے. کتھارسس جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کا ایک وہ سافٹ وے بن جاتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو میل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، آپ پھر پیٹریوٹک ہو جاتے ہیں، پازیٹیو ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ IT انڈسٹری کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں، لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ جو آپ کی مور دین 60% یوتھ ہے اسے آپ انگیج کریں تاکہ وہ ان تمام جو سائبر ٹارگٹس ہیں، ہائبرڈ ٹارگٹس ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے سامنے ایک بلاک جو ہے نا وہ بن سکیں. پھر اسی طریقے سے آپ رسپانس میکانزم کو اسٹرانگ کریں کہ اگر کہیں بھی کوئی واقعہ ہو، ڈیفینیٹلی واقعہ تو ہونے ہیں، یعنی آپ اوپن ہیں سارے، امریکہ تک، رشیا تک، چائنا تک، تمام لوگ اوپن ہیں سارے ان ہائبرڈ وارفیئر کے سامنے یا سائبر اٹیکس کے سامنے. تو آپ کا رسپانس میکانزم جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے جو آپ ایڈریس کریں جو فالٹ لائنز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس بگوٹری ہے، پریجوڈسز ہیں یا سوشل ہیں، آپ ان کو جو ہے نا وہ پلورلسٹک وے میں نیشنل پیراڈائمس میں ان کو اکٹھا رکھیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے نا وہ کام کریں. تو یہ سارے جب فیکٹرز ہم کریں گے تب ہی جا کے جو ہے نا وہ پاکستان ہے یا کوئی بھی نیشن اسٹیٹ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے. تو یہ ٹاپک تھا اوور آل. آپ کے اس حوالے سے اگر کوئی بھی ایشو ہو، یعنی یہ آؤٹ لائن تھی ساری اس کی، کوئی ایشوز ہو آپ کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ خود بھی اس جو ہے نا ویڈیو کو دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. CSS کے ایگزامس کے لیے یا PMS کے یا UPSC کے ایگزامس کے لیے یہ بڑا ہی ہاٹ جو ہے نا وہ ایک ٹاپک ہے، اور اس سال یہ CSS میں بھی اور PMS میں بھی آ سکتا ہے. ٹل نیکسٹ، اللہ حافظ.